अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ये रीड कर रहे थे ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि जो है किस तरह से जो उनके खिलाफ जो लोग टीम अप हो रहे थे और जो है चाह रहे थे कि दूसरे लोग भी उनके खिलाफ हो जाएं और खुली बगावत की जाए, लेकिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो इसलिए फिर वो खामोशी से साजिशें वगैरह करने लगे। तो और उसके बाद उन्होंने आखिर में ये जो एक्सट्रीम कदम है ये उठाया था। तो इस पर हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि मदीना के जो लोग थे उनके इस फेल पर राजी नहीं थे, लेकिन जो डिफरेंट मकामात थे उन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो मदीना के लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे उन सब के अगेंस्ट ना। तो ये वाला पैराग्राफ हम रीड कर रहे थे, यहाँ से ही आगे स्टार्ट करते हैं आज। ये मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ी हूँ इस पेज का। इस मुकाम पर किसी शख्स को ये शुबा लाहक ना हो कि अहले मदीना इन लोगों के इस फेल पर राजी थे। वाकया ये है कि ये लोग अचानक मदीना पहुंच गए थे और उन्होंने अहम नाकों पर कब्जा करके एक हद तक अहले शहर को बेबस कर दिया था। अलावा बरी वहां किसी को ये ख्याल भी ना था कि ये लोग कत्ल जैसे गुनाहे अजीम का वाकई इर्तिकाब कर बैठेंगे। मदीना वालों के लिए तो ये इंतहाई गैर मुतवक्के हादसा था जो बिजली की तरह उन पर गिरा, और बाद में वो इस पर सख्त नादिम हुए कि हमने मुदाफ़अत में इतनी तकसीर क्यों की। सही है, तो इसमें ये पता चल रहा है ना कि मदीना वालों को बाद में बहुत मतलब नादिम हुए, यानी कि शर्मिंदगी हुई कि मतलब कि थोड़ा और यानी कि डिफेंस कर देते, यानी कि उन मदीना वालों ने भी ये तो नहीं सोचा था ना कि इस हद तक बात चली जाएगी। तो इसलिए कहना बाद में उनको काफी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि हम थोड़ा और मजबूती के साथ दिफा करते हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो बात यहाँ तक ना पहुंचती। तो बस वही बात है कि किसी के जहन में यही नहीं था कि ये लोग एकदम लिमिट्स ही क्रॉस कर देंगे और खलीफा को शहीद कर देंगे। सबसे बढ़कर ये कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद इस अम्र में माने थे कि उनके इक़्तिदार को बचाने के लिए मदीनतुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमान एक दूसरे से लड़े। वो तमाम सूबों से फौजें बुलाकर मुहासिरीन की तिक्का बोटी करा सकते थे, मगर उन्होंने इससे परहेज किया। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि तमाम अंसार आपकी हिमायत में लड़ने को तैयार हैं, मगर उन्होंने फरमाया कि अ, ये मैं पढ़ नहीं पा रही, कुछ अरबिक का तो बता दे ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 लाइन है। अमल क़िताल फला करके कुछ लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने मना किया किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए मेरे दिफा में ना, कि वरना जाहिर है इतने बड़ी बड़ी फौजें आ सकती थी उनके दिफा करने के लिए। फिर हजरत अबू हुरैरा जी ये लिखा है कुछ कह रहे अमल कताला फला। अमल क़िताल फला। अच्छा, सही। अमल कताला फला। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी उन्होंने कहा कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनके महल में 700 आदमी लड़ने मरने के लिए मौजूद थे, मगर उन्हें भी वो आखिर वक्त तक रोकते ही रहे। हमने पढ़ा था ना कि 700 लोग मौजूद थे उनके महल में, और सब बिल्कुल रेडी थे कि बस वो एक हुक्म दे, एक इशारा करे और ये सब जो मुहासिरीन है उनके ऊपर हमला आवर हो जाए ना। लेकिन उन्होंने सबको स्ट्रिक्टली मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी भी मुसलमान का खून बहे। हकीकत ये है कि इस इंतहाई नाजुक मौके पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तर्ज अमल इख्तियार किया जो एक खलीफा और एक बादशाह के फर्क को साफ साफ नुमाया करके रख देता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, दोबारा पढ़ूंगी इसको। हकीकत ये है कि इस इंतहाई नाजुक मौके पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तर्ज अमल इख्तियार किया जो एक खलीफा और एक बादशाह के फर्क को साफ साफ नुमाया करके रख देता है। उनकी जगह कोई बादशाह होता तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कोई बाजी खेल जाने में उससे बाक ना होता। उसकी तरफ से अगर मदीना की ईंट से ईंट बच जाती, अंसार और मुहाजिरीन का कत्लेआम हो जाता, अज़वाज मुताहरात की तौहीन होती और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्मार हो जाती, तो वो कोई परवाह ना करता। यानी अगर कोई बादशाह होता उनकी जगह,
تو یہ سب हो जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बस बादशाहत कायम रह जानी चाहिए थी. मगर वो खलीफा राशिद थे. उन्होंने सख्त से सख्त लम्हों में भी इस बात को मलहूज रखा कि एक खुदा तर्ज फरमा रवा अपने इख्तिदार की हिफाजत के लिए कहाँ तक जा सकता है और किस हद पर पहुंचकर उसे रुक जाना चाहिए. बस वो अपनी जान दे देने को उससे हल्की चीज समझते थे कि उनकी बदौलत वो हुर्मतें पामाल हों जो एक मुसलमान को हर चीज से बढ़कर अजीज होनी चाहिए. जबरदस्त. जो हो रहा है, जो बात हो रही है ना कि उसकी तरफ से अगर मदीना, यानी अगर कोई बादशाह होता उसकी तरफ से मदीना की ईंट से ईंट भी बच जाती, अंसार और मुहाजिरीन का कत्ले आम हो जाता, अजवाज मुतहरात की तौहीन होती, मस्जिद नबवी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्मार कर दिया जाता, तो भी कोई परवाह नहीं होती उसको ना. लेकिन यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरती से बयान हुआ है कि वो खलीफा राशिद थे और उनको फिर पता था कि कहाँ पर आके एक मुसलमान के लिए, मतलब ये जितनी भी हुर्मतें पामाल हो जाना, ये नहीं होना चाहिए एक मुसलमान के लिए. इन चीजों, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा ना हाई वैल्यू पर रखता है, जो एक मुसलमान को हर चीज से बढ़कर अजीज होनी चाहिए. क्या जबरदस्त एक्सप्लेन किया, सुभान अल्लाह. अच्छा, तीसरा मरहला. यहाँ पे अगर किसी को कोई पॉइंट देना है या खूबसूरती से बयान करना है इस बात को, अपना कोई व्यू पॉइंट बताना है तो बताइएगा. चलिए से आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब है तीसरा मरहला. हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मदीने में सरासीमगी फैल गई. सरासीमगी फैल गई. इसको पढ़ते हैं आगे तो शायद समझ आए. हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मदीने में सरासीमगी फैल गई क्योंकि उम्मत यकायक बेसरदार और मुमलिकत बेसरबरा रह गई थी. बाहर से आने वाले शोरशी और मदीना के मुहाजिरीन और अंसार और ताबईन दोनों इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि सरहद रूम से यमन तक और अफगानिस्तान से शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई ये उम्मत और मुमलिकत चंद रोज भी बेसर कैसे रह सकती है. लामुहाला जल्दी से जल्दी एक खलीफा, अच्छा सॉरी, लामुहाला जल्दी से जल्दी एक खलीफा का इंतखाब होना चाहिए था और ये इंतखाब भी लाजमन मदीने ही में होना चाहिए था क्योंकि वही मरकज इस्लाम था और यही वो अहले हल्लो अक़द मौजूद थे जिनकी बैत से उस वक्त तक खिलाफत मुनक़िद होती रही थी. इस मामले में ना ताखीर की जा सकती थी और ना मदीने से बाहर दूर दराज के दियारो अमसार की तरफ रुजू करने का कोई मौका था. एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी. फौरी जरूरत थी कि किसी मौजू तरीन शख्सियत को सरबराह बनाया जाए ताकि उम्मत उस पर जमा हो सके और वो मुमलिकत को इंतशार से बचा सके. कितना जरूरी होता है ना कोई एक प्रॉपर लीडर, कोई हेड हो जो उम्मत को जमा करके रख सके. तो उस वक्त तो जो हेड थे उन्हीं को शहीद कर दिया गया था, तो अर्जेंट जरूरत थी कि उस वक्त कोई किसी को खलीफा बनाया जाए. उस वक्त उन 6 असहाब में से 4 मौजूद थे जिनको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वफात के वक्त उम्मत के मुकद्दम तरीन असहाब करार दिया था. एक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हजरत तलहा, तीसरे हजरत जुबैर, चौथे हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु. ये सब मौजूद थे उस वक्त ना. मतलब ये 4 मौजूद थे, इसका मतलब है वो 2 नहीं थे ना. एक तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस वक्त नहीं थे, मतलब एक मिनट आगे लिखा हुआ आ रहा है उनके बारे में. उनमें से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हर लिहाज से पहले नंबर पर थे. शूरा के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत की आम राय मालूम करने के बाद ये फैसला दिया था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद दूसरे शख्स जिनको उम्मत का ज्यादा से ज्यादा एतमाद हासिल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं. हमने पढ़ा था ना कितना ज्यादा एफर्ट्स की थी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने. दिन रात लगा दिए थे उन्होंने कि किसको खलीफा मुकर्रर किया जाए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद ना. तो फिर फाइनली डिसाइड हुए थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और नंबर 2 पर प्लेस थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि ऑटोमेटिकली अब नंबर 1 पर आ गए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद.
اس لیے یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ خلافت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ صرف مدینے ہی میں نہیں، پوری دنیا اسلام میں دوسرا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی طرف اس غرض کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں اٹھتی، حتیٰ کہ اگر آج کے رائج طریقوں کے مطابق بھی کوئی انتخاب کرایا جاتا تو لازماً عظیم اکثریت کے ووٹ انہی کو حاصل ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم تو پھر بھی تھوڑا کنفیوژن تھا نا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کریں حضرت علی کو، اس وقت تو بالکل کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ تھے کہ انہیں ہی خلیفہ مقرر کیا جائے، کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا۔ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے۔ ایک منٹ میں نے مس کر دیا، یہ نمبر 25 جو حاشیہ ہے نا، کہ عظیم اکثریت کے ووٹ انہی کو حاصل ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور نیچے لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کے لیے ڈیش نہ تھا، یہ کوئی ورڈ مس ہو رہا ہے، مس ہے نا، کے لیے نہ تھا۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی ورڈ اس سے پہلے لکھا ہو گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کے لیے نہ کوئی تھا۔ ورڈ مسنگ ہے، ایک ورڈ مسنگ ہے یہاں پہ، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی مطلب زیادہ سب سے زیادہ حقدار تھے نا ہر لحاظ سے، جو ان کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، منصب تھا ان کا۔ وہی ڈیزرونگ تھے نا، صحیح ہے۔ ضرور۔ چلے اب آگے بڑھتی ہوں۔ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، لوگوں کے لیے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم کوئی ایسا شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔ انہوں نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے، آخر کار انہوں نے کہا میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا کلیئر یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا، حضرت علی سب کو پتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیزرو کرتے ہیں، کوئی ان کے مقابلے پر نہیں ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو آئیڈیا ہوگا نا کہ اس وقت ان کے علاوہ نہیں کوئی وہ مطلب بن سکتا مسلمانوں کا امام ہے، لیکن کہیں پہ بھی نہیں نظر آتا کہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہو کہ میں امام بنوں گا، یا سب آئیں میرے پاس آ کر میری بیعت کریں۔ اس طرح جو لیڈر ہوتا ہے لوگ اس کا خود سے سلیکٹ کرتے ہیں نا، مطلب ان کی کوالٹیز کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ وہ خود ہی کھڑا ہو جائے کہ آؤ بھائی سب مجھے ووٹ دو، مجھے امام بناؤ اپنا۔ تو کہیں پہ بھی حضرت علی نے دیکھے خود سے نہیں کہا یہ والی بات نا، لوگ ہی، بلکہ ورڈ یوز ہو رہے اصرار کرتے تھے لوگ نا کہ جو ہے آپ ہمارے خلیفہ بنے۔ تو پھر جو ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب لوگ گئے تو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین و انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مسجد نبی میں۔ صحیح ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے 17 یا 20 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اچھا نیچے لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل نا، نمبر 26 کے صحابہ میں سے 17 یا 20 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اب نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے، ساری یہ بکس کے نام آ رہے ہیں، اس میں ڈیٹیل یہ لکھی آ رہی ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر 800 ہے نا، 800 یہ لکھا ہے نا، یہ سیکنڈ لاسٹ لائن پڑھیے گا، جنگ صفین کے موقع پر 100 ہی لگ رہا ہے، 8 یا پتہ نہیں کیا، 800 کر کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ 800 ایسے اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جو بیعت رضوان کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بیعت رضوان پر کتنے تھے؟ 1200 ایسے کچھ یاد آ رہا ہے؟ 1400 تھے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ جنگ صفین جو ہوئی اس کے آگے ڈیٹیل ڈیفینیٹلی آئے گا کہ جنگ صفین کے موقع پر 800 ایسے اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جو بیعت رضوان کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس روداد سے
اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قطعی طور پر ٹھیک انہی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جن پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا. وہ زبردستی اقتدار پر قابض نہیں ہوئے. انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوشش نہیں کی. یہ تو ویسے بھی کوئی نہیں کلیم کرتا نا, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ تو چلیں یہ شیعہ حضرات وغیرہ کہتے ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پہ تو کوئی کسی کو مطلب وہ نہیں تھا نا آبجیکشن, یا کوئی ایسی بات آتی یا کوئی فرقہ یہ بات مانتا ہے, کچھ ایسا ہے کیا؟ ایک تو خوارج تھے نا, لیکن وہ تو بعد میں جا کے وہ ہوئے تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ, لیکن ویسے میرے خیال سے جو آگے جنگ صفین وغیرہ ہوئی تھی انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے تھے نا, انہوں نے خود مطلب انہوں نے حضرت عثمان کو بچایا نہیں اور خود اقتدار لے لیا. اچھا یہ آگے جا کے ہوگا, یعنی اس وقت سب متفق تھے, لیکن یہ صرف 17 اور 18 کوئی صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. وہ لوگ بھی دور, اس خبر اس وقت سے کہاں تک پہنچنا بھی ایک وہ تھا, تو وہ ان کو یہ لگا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بچایا کیوں نہیں, جب اتنے بڑے صحابی وہاں تھے تو انہوں نے کیوں نہیں بچایا. یہ ان کو مطلب جو سارے تھے ان کا یہ موقف تھا. ٹھیک ہے, یہ پہ آ گیا الزام بھی لگایا تھا کہ انہوں نے وہ خود سے خلافت لے لی ہے. اچھا صحیح. ہاں وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی کوئی ایک اگر ختم ہوا تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا, دیکھو انہوں نے ان کی جگہ لے لی. ایگزیکٹلی ہاں بالکل. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور کسی کو کوئی بات پوچھنی یا کہنی ہے؟ صحیح ہے. اچھا تو اب یہ بات ہو رہی ہے, انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوشش نہیں کی. لوگوں نے خود آزادانہ مشاورت سے ان کو خلیفہ منتخب کیا. صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں شام کے سوا تمام بلاد اسلامیہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا. ٹھیک ہے, تو مدینہ میں تو سب نے ہی مطلب اکثریت نے بیعت کر لی, لیکن پھر کہہ رہے ہیں شام کے علاوہ, ٹھیک ہے, ملک شام کے علاوہ جتنے بھی ممالک تھے اس وقت جو اسلام کے اندر آ چکے تھے, سب نے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا. اب اگر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی, تو 17 یا 20 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے؟ یہ کسی کو پتہ ہے والی بات؟ حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کے ٹائم پہ, ہے نا, ایسی کوئی بات مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہی. تو انہوں نے نہیں بیعت کی ہوگی, تو اب کہہ رہے کہ جب ان کے بیعت نہ کرنے سے, جب وہ اتنے بڑے صحابی ہیں, ان کے بیعت نہ کرنے سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی, تو 17 یا 20 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے؟ اور ویسے بھی فرین یہ جو مطلب تھا بیعت کا کاؤنٹ تھا نا, کہ جس کا کاؤنٹ زیادہ ہوگا وہ بن جائے گا نا مطلب خلیفہ, یہی اصل چیز تھی نا. جس طرح سے جس کا ووٹ زیادہ ہوگا تو وہ بن جائے گا, اگر کوئی ووٹ نہیں دے رہا ان کو تو وہ مطلب ظاہر آپ ووٹ کا کاؤنٹ کریں گے کہ زیادہ لوگ ان کو پریفر کر رہے ہیں, کم لوگ ان کو پریفر نہیں کر رہے, تو جن کا زیادہ ہوگا ووٹ ظاہر وہی بنے گا. اور یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, 17 اور 20 تو کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے, اتنی بڑی اسلامی مملکت اس وقت ہو چکی تھی. صحیح ہے. اوکے صحیح. اچھا ٹھیک ہے, تو اب اب علاوہ بری ان چند اصحاب کا بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملے کی آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھ پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو؟ اوکے, یعنی 17 سے 20 جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی, لیکن ان کا مقابلے پر بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی اور کو وہ پریفر کرتے ہوں کہ بھئی ان کو خلیفہ بنائیں یا ان کی بیعت کی جائے نا. ابھی تک تو کوئی ایسا پوائنٹ سامنے نہیں آ رہا, تو کہہ رہے ہیں کہ کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھ پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو, یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اب امت اور مملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہیے, یا یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے. کیا زبردست پوائنٹس آئے نا, کہ یہ والی بات کہ کوئی کسی اور کی مطلب انہوں نے جوابی بیعت نہیں کی, پھر یہ کہ اب کیا مطلب امت اور مملکت خلیفہ کے بغیر رہے, کیا وہ یہ چاہ رہے تھے, ہمارے کیا چاہ رہے تھے ان پوائنٹس میں سے نا, وہ یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اس کو تھوڑا دیکھ بھی لیں گے, سعد بن عبادہ کی جو بیعت نہ کرنے کا ہے نا, تھوڑا سا
یہ کہیں سے مل گیا نا تو اس کو بھی شیئر کر دیں گے گروپ میں. ہاں یہ سسٹر ہما کا ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے. ڈن ہو گیا. اچھا, پھر یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے, وہ یہ چاہ رہے تھے کیا کہ کچھ مدت تک کوئی خلیفہ ہی نہ رہے, مطلب ان میں سے کیا چیز چاہ رہے تھے کہ جو 17 سے 20 صحابہ نے نہیں کی نا بیعت, تو وہ پوائنٹس آ رہے ہیں کہ کیا تھا ان کے ذہن میں. اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو محض ان کے بیعت نہ کرنے کے یہ کیا لکھا ہے پہلا ورڈ, یہ اوپر لائن میں کیسے ہو سکتا ہے, یہ منفی ہوگا میرے خیال سے, ہے نا. مکمل کیا مکمل ہے, تو محض ان کے بیعت نہ کرنے کے یہ مکمل کیا معطل تو نہیں ہے, پتہ نہیں, مطلب وہ ہے نا کہ مطلب بیعت کیسے نہیں کی, ہمیں پوائنٹ تو سمجھ آ گیا نا کہ کس وجہ سے پھر انہوں نے بیعت نہیں کی نا, کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز طور پر فی الواقع خلیفہ نہیں بنا. اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رخنا, یہ کیا ہوتا ہے, لاسٹ ورڈ ہے تیسری لائن کو, رکھنا ڈالنا روک ٹوک ڈالنا, رکھنا مانے روک ٹوک ڈالنا, رکاوٹ, ٹھیک ہے صحیح. اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رخنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اس کو سنبھال لیتے. لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اس رخنے کو نہ بھرنے دیا. اچھا, 3 پوائنٹس اب آ رہے ایسے تھے جنہوں نے اس رخنے کو نہ بھرنے دیا بلکہ اس سے اور زیادہ بڑھا کر ملوکیت کی طرف امت کو دھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کرا دیا. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں آگے. ایک, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے. ان میں وہ لوگ کیا مطلب ہوا, ایک منٹ دیکھیں, یہ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے. مطلب کہ یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور یہ سب لوگ, تو یہ جو ہے یہ اگری کر گئے تھے کہ ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے, تو ان کی شرکت تھی اس کام میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے, ہے نا. تو ایک تو یہ والا پوائنٹ تھا. ابھی آگے ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو قتل کے محرک اور اس میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے. اب جن لوگوں نے باقاعدہ طور پر قتل کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور جنہوں نے ہیلپ کی اس پورے کام, اس پورے جو شہید کیا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کو, جنہوں نے ہیلپ کی, یہ سارے لوگ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات سے بھی کتنا مطلب جن لوگوں کو ڈاؤٹ اس وقت کرنے ہو اور غلط رخ دینا ہو تو وہ دے سکتے ہیں نا, کہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ تھا نعوذ باللہ, مطلب اس شہادت میں یا کچھ, میرے خیال سے بات اس طرف جا رہی ہو. آگے پڑھتے ہیں. اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی. خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی. لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینہ میں درپیش تھے, وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کو انتخاب خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز نہیں رکھا جا سکتا تھا. اچھا, جو خلیفہ کا جو انتخاب ہو رہا تھا, جو پورا پروسیس ہو رہا تھا, تو وہ لوگوں کو آبجیکشن ہوا ہوگا نا کہ ان کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. ظاہر ہے سب لوگ بالکل شدید الرجک ہو گئے ہوں گے نا ان سے کہ بھائی ان کو تو ہٹایا جائے, اتنے بڑے گناہ عظیم کا انہوں نے وہ کیا ہے, تو جو ہے ان کو تو کم سے کم سائڈ لائن کیا جائے. لیکن وہ بھی اس پروسیس میں شامل تھے, یہ خلیفہ کے انتخاب کا جو کام ہو رہا تھا نا, تو یہ بتا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا. پھر بھی ان کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا, اور اگر امت کے تمام با اثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفر کردار کو پہنچا دیے جاتے, اور فتنے کی یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہو گئی تھی
بآسانی ختم ہو جاتی. یہ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے مجھے تو سمجھنا. کوئی اور یا میں دوبارہ پڑھوں یا نہیں اس کا مطلب فرین بتاؤں. جی جی جی. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر سارے لوگ مل کے کھڑے ہو جاتے نا ان کے خلاف کہ یہ لوگ اگر نہیں آئے تو ہنگامہ تو ہوتا نا اس بات پہ کہ یہ نہیں ہو رہے ہیں، پورے شامل نہیں ہو رہے ہیں ان کو خلیفہ بنانے کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو اس لیے لوگ خاموش ہو گئے کہ جب خاموشی سے ایک بات ہو جائے کہ خلافت ان کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے حضرت عثمان سے. لیکن کہہ رہے ہیں اگر ہمت کر کے اس وقت وہ لوگ کھڑے ہو جاتے اور ان سے قصاص لیتے، بدلہ لیتے اور وہ کرتے تو یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، بآسانی ختم ہو جاتا. لکھا ہے نا اگر چاہتے تو کیفر کردار تک اگر انہی لوگوں کو پہنچا دیتے انہوں نے قتل کیا تھا، تو قصاص کا اگر مل کے لوگ حمایت کرتے اور حضرت علی کے ساتھ مل کے اس فتنے کو ختم کر دیتے تو پھر یہ فتنہ کیفر کردار کو پہنچ جاتا اور یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہو گئی تھی وہ بآسانی ختم ہو جاتی. مطلب کہ دیکھیں جو سمجھ حضرت آئی؟ عثمان رضی اللہ عنہ. ہاں 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 آپ لوگ بتائیں. ہاں کیا کہہ رہی اچھا ہیں؟ یعنی کہ یہ پوائنٹ ہے نا کہ اس وقت اگر قصاص کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی تھی تو اس وقت اگر لوگ مل کے سرنڈر نہیں ہوتے، کوئی ایک طرف مطلب معاہدہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی پہلے بیعت کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈیسیجن ہوگا، اور قصاص لے لیا جاتا تو فتنہ برپا نہیں ہوتا. یہ مطلب اس کو کنسائز میں اسی طرح بولیں گے. اور دوسرا یہ کہ اب وہ جو معاملہ ہوا ان کو اس میں پھر موقع مل گیا کہ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہاں جی پہلے بیعت ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ راتوں رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ پہ اٹیک کر کے انہوں نے پھر فتنہ برپا کر دیا کہ جی انہیں لگا کہ حضرت علی کے کیمپ والوں نے اٹیک کر دیا ہے، اور حضرت علی کے ہاں یہ خبر پہنچا دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا. تو وہ جنگ جمل کا جو معاملہ ہوا وہ پھر اس وجہ سے ہوا. یعنی پہلے تو اتفاق ہو گیا کہ ہاں جی پہلے بیعت ہو جائے اس کے بعد قصاص لیا جائے گا، لیکن وہ راتوں رات یہ معاملہ درپیش آ گیا جس کی وجہ سے قصاص بھی نہیں لیا گیا اور بلکہ ایک خون ریزی اور مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے. اچھا پھر آگے ڈیٹیل آ رہی ہوں گی میرے خیال سے. اور کسی نے کوئی پوائنٹ یہاں پہ؟ صحیح. ابھی بھی اس میں ٹوٹل لوگ ساتھ نہیں تھے، کچھ بہت بڑے بڑے اکابر جو تھے انہوں نے اس میں بھی خاموش تو ہو گئے تھے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن وہ اس بیعت سے ایگریڈ نہیں ہو رہے تھے. وہ آگے آئے گا. اچھا صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے میں اس کو ایسے کرتے سسٹر فرحین، ہاں ہاں جی جی. سوری میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتی ہوں. جو سعد بن عبادہ ان کا آدھا تھا، ایک تو وہ اس کے سردار تھے، یعنی کہ وہ انصار سے تھے، تو وہ بھی وہاں موجود تھے. تھوڑے بیمار تھے لیکن یہ کہ وہ شروع کے مسلمان بھی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ انصار سے خلیفہ بنا جائے. انہوں نے انصار و مہاجرین سے خطاب بھی کیا کہ یہ جو انصار ہے انہوں نے ہمیشہ مہاجرین کا ساتھ دیا ہے، دین کا بھی دفاع کیا ہے، اور مہاجرین ابھی تعداد میں بھی کم ہے. تو انہوں نے جتایا کہ خلافت کے اصل حقدار جو ہیں وہ انصار ہیں. یہ بات تھی. لیکن وہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بن رہے تھے رضی اللہ عنہ تب جی کی بات بتا رہی ہیں؟ جی اس ٹائم کی. اچھا 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 اوکے صحیح. یہ آپ نے کسی بک سے بھی دیکھا ہے؟ مطلب کون سی بک ہے بتا سکتے ہیں؟ ہاں میں بھی یا پوچھنا پھر چاہ رہی تھی. جی میں کسی اپنے کسی بک سے آپ نے بھی پڑھا ہے؟ یا کون سی بک سے پڑھا ہے یہ پوچھو. یہ بک کا نام عائشہ ہے. سوری ماشاء اللہ یعنی آپ کو یاد ہے. ٹھیک ہے جی سوری. اوکے چلو آگے اس کو پڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے پھر اس کو ایک دفعہ اور میں اس پیراگراف کو پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے سب طرح اور سے سنیں. دیکھیں پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ بھی جو قتل کے محرک اور اس میں اعانت کا مرتکب ہوئے تھے. اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی. خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی.
لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینہ میں درپیش تھے، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کو انتخاب خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر بھی ان کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا، اور اگر امت کے تمام با اثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مضبوط کر دیتے اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفر کردار کو پہنچا دیے جاتے، اور فتنے کی یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہو گئی تھی بآسانی ختم ہو جاتی۔ چلیں آگے پڑھتی ہوں سیکنڈ پوائنٹ۔ دوسرے، بعض اکابر صحابہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے الگ رہنا، یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے اس سے بدرجہ زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں جن صحابہ نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے نیک نیتی میں بیعت نہیں کی تھی، اور وہ فتنے سے بیسیکلی بچنے کی خاطر نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بتا رہے ہیں جو بعد میں اب واقعات ہم پڑھیں گے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہ رہے تھے نا، اس سے بھی بڑے فتنے جو ہے وہ آگے پھر آ گئے، اور ان کا یہ فعل الٹا مددگار ہو گیا ان فتنوں کو بڑھانے میں، ہے نا، الٹا مددگار ہو گیا ان کا یہ فعل۔ یہ لکھا ہوا ہے، اب پڑھتے ہیں آگے کیا ہے۔ صحیح وہ بہرحال ہاں پھر کہہ رہے صحیح وہ بہرحال امت کے نہایت با اثر لوگ تھے، ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھا، یعنی یہ جو 17 سے 20 صحابہ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امت کے نہایت با اثر لوگ تھے وہ، اور ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کا اعتماد تھا۔ اچھا، یہ دیکھیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے نا فرین، جو پیچھے آ رہا ہے نا کہ بعض لوگ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مضبوط کرتے اور ان کو اسٹرانگ کرتے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دیکھیں آگے اس کی کلیئرٹی بھی آ رہی ہے، ان کے الگ ہونے کی وجہ سے جو اتنا زیادہ پھر لوگ شک میں پڑے نا۔ یہی چیز میں نے بتائی تھی نا وہ بھی۔ یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ویسے تو نمبر آف ووٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک بندہ ووٹ نہیں دے، اس کا ایک ووٹ بھی لاکھوں کے ووٹ کے برابر ہو سکتا ہے، جسے کہتے ہیں نا جو کہ اسٹرانگ مطلب لوگ تھے نا، امت کے باثر لوگ تھے نا، اگر یہ ہاں لوگ ووٹنگ کرتے تو آگے بڑھتے تو پھر بہت زیادہ بہت پازیٹیو ہوتی نا، تو اس کی وجہ سے اسی ساری لیے جی قصاص سے نا فوراً فتنہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اسلام میں یہ حکم ہے کہ فوراً قصاص لو۔ اب وہ انہوں نے اس وقت قصاص نہیں لیا بلکہ بیعت کر لی، تو اب بیعت کرنے میں جن کا دل اس پہ مطمئن نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کیسے حضرت علی پہ ابھی بیعت کر لیں، وہ رک گئے۔ اور جو لوگ رکے تھے وہ اتنے ٹاپ کے تھے، اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان کے اوپر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھا، تو جب وہ ان کے ٹاپ کے جو ہیڈ تھے جب وہی الگ ہو گئے تو اس کے پیچھے جتنے ان کے ماننے والے تھے تو ان کے دلوں میں بھی ایک شک پڑ گیا۔ انہوں نے کہا یہ جب ہمارے لیڈر نہیں مان رہے تو پھر ہم کیسے اس پہ راضی ہوں گے۔ اس طرح لوگوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اوکے ویسے کیا پوائنٹ تھا کہ مطلب فوراً قصاص کیوں نہیں لیا تھا؟ کوئی اس کی کوئی مطلب ایسی وجہ جو ہمیں نہیں پتا ہے، اختلاف ہے؟ کیونکہ اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو دونوں کو آگے کے دروازے پہ کھڑا کیا، حسن حسین کو، کہ ادھر سے تم حفاظت کرو، تو وہ لوگ پیچھے کی دیوار سے کود کے ادھر اندر جا کے انہوں نے قتل کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو وہ ان کے خلاف، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرضی یا ان کے بچوں کی مرضی ان کی نہیں تھی کہ وہ مارے ان کو، قتل کریں، لیکن انہوں نے جا کے پیچھے سے انہیں قتل کر دیا۔ تو اب اس کے بعد قتل کرنے کے بعد پھر وہی آگے بیعت کرنے کے لیے بھی، مطلب ایسے تو دکھا رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں، حضرت علی منع کر رہے تھے کہ قتل کرو نہیں کرو، یہ پانی نہیں بند کرو، ہر چیز، وہ بھی ان کے بچے بھی پانی پہنچا رہے تھے، منع کر رہے تھے، اب وہ تو ان کے خلاف ہو کے پیچھے سے آئے تھے نا، لیکن پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہیں، علی رضی اللہ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب اس وقت جب وہ کرنے لگے بیعت تو پھر انہوں نے کہا سب نے بیعت کر لی، یہ سبوں نے کی جنہوں نے
جن سے قصاص کا لوگ کر رہے تھے کہ نہیں آپ ان سے قصاص لیجئے، انہوں نے کیوں مارا، آپ کے منع کرنے پر بھی انہوں نے مارا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو آپ ان سے ان کا بدلہ لیں، جن جن نے اس پہ قتل کیا، اس میں حصہ دیا ڈالا ہے، آپ ان سے بدلہ لیں۔ تو اس وقت حضرت علی اور سب لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم اس میں قصاص لینے لگیں گے تو پھر یہ خلافت کی بیعت صحیح ہو اچھی طرح ہو نہیں پائے گی، لوگوں میں بہت ہنگامہ شروع ہو جائے گا، تو اس بات پہ وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کچھ اکابر جو بہت ٹاپ کے تھے، جن کے انڈر میں اور بہت سے مسلمان تھے، ان کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ نہیں بغیر قصاص دیے ہوئے یہ بیعت کیوں لی جائے، تو وہ الگ ہو گئے۔ جب وہ الگ ہوئے تو ان کے ماننے والے جو وہ الگ ہوئے نا، تو ان کے فالوورز جو ہیں ان کے دلوں میں بھی شک آ گیا۔ آگے پڑھو اس کے بعد لکھا ہوا ہوگا آگے۔ یہ بیسیکلی حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بنو امیہ سے تھے نا، اور حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، تو وہ ایک قبیلے کے لیے مطلب وہ ان کے قبیلے کا حصہ تھے، ان کے قبیلے کا پارٹ تھے، اور وہ قصاص کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں تھے، تو انہوں نے Yes. سرنڈر نہیں کیا تھا کہ پہلے قصاص لیجئے کیونکہ وہ ہمارا جی حق ہے، قصاص فوراً ہونا جی چاہیے۔ حضرت بالکل علی بالکل انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے مضبوط تو ہونے دیجیے کہ ڈیسیجن میکنگ پاور تو میرے ہاتھ میں آ جائے، دین آئی بی ایبل ٹو گیٹ دس نا۔ تو انہوں نے ہاں پھر اس پہ بالکل، پھر اگریمنٹ بھی ہو یہی گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح، واپس ہو گئی۔ یہیں پہ دو جی رائے ہو گئی، یہاں پہ دو رائے ہوگی۔ آگے دیکھیے بیٹا اس میں ڈیٹیل دیا ہوگا۔ جی 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 ہاں، آپ وہ ایک منٹ، آپ کرن آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کریے، آپ جو کہہ رہی تھی بات۔ جی کرن آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی جی بس یہی کہنا تھا۔ اچھا اوکے اوکے صحیح ہے، اور کوئی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بات تو بھی مکمل ہو گئی، میں ریڈنگ آن نہیں کر سکتی، ٹائم ختم ہو گیا، اس سمے تو میں ہو جاتے بھول جاتے، ٹائم ختم ہو گیا تو نا کل پڑھیں گے چلو انشاءاللہ، کل صحیح ہے؟ کل اوکے کل چلے جی۔ بہت اہم پوائنٹس ہیں کیونکہ اسی سے اور ہم اگر سارا پتہ چلے گا آگے کا، ہاں کیا کہ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں یہ سارا نا، اسی سے پھر آگے اختلافات جو پیدا جی ہوئے نا پھر سارے ہمیں ہاں اسی سے ہاں کلیئر ہوں بالکل، گے اور انشاءاللہ۔ آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے اگر کسی کو ٹائم مل سکے تو اٹس اوکے، ادروائز مطلب یہ جو وہاں پہ ہم لوگ ذرا پھنستے ہیں نا، کوئی اور بکس جیسے ابن خلدون ہے اور جو بھی اس طرح کی ہے نا، ان میں یہ پوائنٹ کس طرح بیان ہوا ہے، اگر وہ ہم دیکھ لیں نا میرے خیال سے تو تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے، تو کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں شیئر اسکرین کر شاٹ دوں، بھیج دیں گروپ پہ یا کل ڈسکس۔ ابن خلدون کے میرے پاس ہے ڈیٹیل نا، اس کے ہاں اسکرین شاٹس نکال کے انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی۔ ہاں پلیز کریں، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ہو جائے گا باقی سے، تھینک یو سو یقین ہو جائے گا، اور انشاءاللہ زیادہ کچھ چل جائے گا نا، اور پوائنٹس بھی انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے جی، اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔